खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशाना टीवी देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, बल्कि हमारी सारी टीम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती है कि आप बड़ी बाकायदगी के साथ हमारे टीवी को देखते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो ये भी साथ साथ याद दिलाता चलूँ कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त ख्वाहिश है और काविश है कि अपने नाज़रीन को यानी कलीसियाओं को बाइबल मुक़द्दस के अमीक और गहरे भेदों से मुतारफ़ कराया जाए, ताकि आप करें तरक्की, आगे बढ़े और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और ये भी होशाना टीवी का ज़बरदस्त मिशन है कि ज़मीन की इंतहा तक खुदा का कलाम पहुँचाया जाए। कलाम खुदा की खिदमत के लिए जिन खादिमों को दावत दी जाती है वो मुस्नद इदारों से खुदा का कलाम सीख कर आते हैं और फिर कलीसियाओं में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए आप उनकी तालीमात से और तजर्बात से जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, इस्तिफ़ादा करते हैं और रूहानी एतबार से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कि आपकी रूहानी तरक्की के लिए बाइबल मुक़द्दस में से नित नए बाइस बरकत मज़ामीन को मंतखब किया जाता है। तो आज जो मज़मून हम सीखने जा रहे हैं वो है मसीह में पेवस्तगी। तो जिस तरह कि हम जानते हैं, अगर हम डिक्शनरी देखें, लोगो देखें, तो वहाँ पे इसका मतलब जो है वो इल्हाक करना, जुड़ना और पेवस्ता होना। और एक लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चमट, दोस्ती होना, रिश्ता होना। तो ये इंतहाई बाइस बरकत और ख़ुसूसन ये एक शख्सी किस्म का मज़मून है कि मसीह यीशु के साथ मेरे कैसे ताल्लुकात हैं। क्या मैं मसीह में हूँ और मसीह के साथ पेवस्ता हूँ। मैं चर्च की मीटिंग्स की, कन्वेंशन की, क्रूसेड्स की बात नहीं करता, गले में स्लीप डालने की बात नहीं कर रहा, बल्कि क्या खुदा यीशु मसीह में हूँ, ये एक सवाल है। तो हम इस मौजू पे सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू के ताल्लुक से कोई भी बातचीत करें, मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहिब, और इनका ताल्लुक रैम बाइबल स्कूल से है और खुदा के खादिम वहाँ पे एज ए वाइस प्रेसिडेंट कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये हमारी खुशबख्ती है कि आज उन्होंने अपना नहायत कीमती वक्त में दिया है ताकि हमें सिखाएं कि किस तरह मसीह में हम पेवस्ता रह सकते हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब मोहतरम जनाब वसीम शाह साहब, और इनका ताल्लुक़ अदारे तामीर के साथ है और खुदा के खादिम वहाँ पे उस्ताद भी हैं और बतौर सहूलतकार भी वहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ब्रदर जी, मैं आपको कैंपेन फॉर क्राइस्ट प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, और खुदा के दोनों खादिमों का ताल्लुक़ लाहौर से है। और इस वक्त मैं शेखुपुरा में होशाना टीवी की वसातत से आपसे बोल रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा करें कि वो लाहौर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं हमें सिखाने के लिए, और आप गालिबन टीवी के सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। तो आपका टीवी का बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। तो गुजारिश है कि जब तक खुदा के खादिम सिखा रहे हैं, बैठे रहें। और इंतहाई बाइस बरकत आपने बेशुमार जो है पैगाम सुने हैं, लेकिन आज शख्सी बात होने जा रही है। ज़रूर सीखेंगे, हमारे साथ रहना अपने। लेकिन पहले हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे
تو آج کی ہماری مرکزی آیت مقدسہ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 5ویں آیت مقدسہ پڑھیں گے، اور تلاوت پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب بھائی وسیم صاحب سے کہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت یسوع مسیح کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 5ویں آیت۔ یوں لکھا ہے، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔ تو ناظرین، آئیے کلام خدا کو سیکھنے کے لیے ہم روح القدس کی رہنمائی چاہیں گے اور پاک روح کا مسا چاہیں گے، تاکہ آج سکھانے والوں کو روح القدس چھوئے اور ہم سیکھ پائیں۔ تو ہم دعا مانگیں گے، اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا پیارے بھائی گلبرٹ صاحب سے کہ دعا میں رہنمائی کریں۔ اے خداوند، خدا آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خداوند یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر سے ایک بار اس وقت کے لیے جس میں خداوند خدا تو نے ہم سب پر یہ فضل کیا کہ ہم تیرے کلام اقدس کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اوروں تک پہنچا سکیں۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں، ہمارا سارا کنٹرول خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ہماری ساری بشری کمزوریاں تیری روحانی شزوریوں میں تبدیل ہوں، اور تو ہم سب کو یہ فضل بخش کہ جو پیغام تو خداوند خدا آج اس پروگرام کے وسیلے سے اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، ہم اس کو بڑے واضح پیغام کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے، تاکہ خداوند خدا بہت سے لوگوں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن جائے۔ خداوند یسوع کے نام میں مانگا اور پا لیا، آمین۔ شکریہ برادر جی، آپ نے دعا میں ہماری رہنمائی کی، تو میں اب دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو انتہائی باعث برکت بات ہمارے لیے، مسیح میں پیوستگی۔ اور مجھے یاد آتا ہے خدا کے خادم محترم جناب سادھو سندر سوامی، ان کی ایک بڑی ہی معروف کتاب ہے مسیح میں اور مسیحت میں۔ تو یہ دو الگ کیٹیگری ہیں۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں سب سے بڑا جو ریلیجن ہے، اگر آپ تحقیقات کریں، اعداد و شمار کو پڑھیں، مذہب کا مطالعہ کریں، تو مسیحت آج دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ غالباً 3 ارب سے بھی زیادہ تعداد ہے مسیحت کی۔ تو یوں یہ بہت بڑا فگر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں؟ یقیناً آپ کسی مسیحی خاندان میں ہی پیدا ہوئے اور مسیحی خاندان میں رہتے ہیں، آپ کا محلہ گلی مسیحی ہو سکتی ہے، پوری کالونی آپ کی مسیحی ہو سکتی ہے، پورا ملک آپ کا مسیحی ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ مسیح میں ہیں؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 5ویں آیت مقدسہ کے مطابق، جہاں ہمارے خدا یسوع مسیح نے ایک انتہائی سادہ سی ایک مثال دی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح دیہات میں پلے بڑے، اور آپ کی بہت ساری جو مثالیں ہیں وہ دیہاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بیج کا زمین میں بویا جانا، پتیاں، پھول اور پرندے، یہ سب دیہاتوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ صدیوں سے اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور ہر ایک استاد کے ذہن میں، دل میں ایک نیا مکاشفہ ابھرتا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان خدا کے خادمین جو استاد کا عہدہ بھی رکھتے ہیں، تو آج ہمیں سکھائیں گے مسیح میں پیوستگی در حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب گلبرٹ صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ مسیح میں پیوستگی کیا ہوتی ہے۔ جی برادر جی۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں مدعو کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر میں شکر گزار ہوں ڈیوڈ صاحب کا، جن کی ساری کاوش کے وسیلہ سے خداوند کے کلام میں ہمارا بھی حصہ
ہوتا ہے اس چینل کے وسیلے سے۔ سو آج یہ بے حد ایک اور خوبصورت جو موضوع ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے یہاں پر حاضر ہیں۔ اس کو اصل میں سمجھنے کے لیے ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح کا طرز تعلیم جو ہے، اس کو جب ہم چاروں اناجیل میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح مختلف طرح سے لوگوں کے درمیان تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو شریعت کے واقف کار ہیں، تو اکثر اور بیشتر خداوند کا طرز تعلیم جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے یعنی کتاب مقدس کا حوالہ دے دے کر ان میں سے سمجھانے کا طریقہ کار تھا۔ بعض اوقات خداوند یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہے جو عبادت خانوں میں جا کر صرف سنا کرتے تھے، اور وہاں ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور ایک طبقہ ہمیں ایسا بھی دکھائی دیتا ہے جہاں پر خداوند نہ تو تم نے نہیں پڑھا یہ نہیں استعمال کرتے، نہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ تم نے نہیں سنا، اور وہ جو طبقہ انہیں وہ بیجوں کی مثال سے یا اس طرح سے سمجھاتے ہیں، یہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، دکھا کے کھیت کو۔ تو یہ کچھ طرز تعلیم جو خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کی ایک جھلک ہمیں یہاں بھی دکھائی دیتی ہے کہ یہاں بھی خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ ایک درخت کو، ایک تاک کو اس طرح سے انگورستان یعنی تاکستان کو جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہ اس پر غور کرتے ہیں تو ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس کے قریبی سیاق و سباق کو دیکھیں، اس سے پہلے ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالات و واقعات کیسے تھے، کن حالات میں یہ بات کہی جا رہی تھی۔ اور یہ بالکل جب ہم اس کا 14واں باب پڑھیں گے، 13واں پڑھیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عید فصح کا موقع تھا اور آخری کھانے پہ شاگردوں کے ساتھ تھے، اور وہ وہاں سے جب وہ اٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ گھبرائے ہوئے تھے شاگرد، کیونکہ خداوند ان کو یہ بتا چکے تھے کہ اب میرا وقت آ گیا اور میں جانے والا ہوں۔ اس سبب سے شاگرد جو ہے گھبرا گئے تھے، اور وہ گھبراہٹ ہے اور بڑی ایک پریشانی سی ہے، اور شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم جو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں کیا ہوگا۔ تو وہاں پر فصح کے کھانے کے بعد خداوند نے بہت کچھ انہیں وہاں سکھایا، اور اس کے بعد کہا، اگر آپ یہاں پر دیکھیں 31ویں آیت 14ویں باب کی، تو یہاں پر اینڈ میں خداوند نے کہا اٹھو یہاں سے چلیں۔ اب یہ جب چلے ہیں تو پھر خداوند نے ان کو کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اب یہ جو فریز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عہد عتیق میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں دیکھتے ہیں، اگر ہم فرض کریں کہ یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں اور اس کے 5ویں باب کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے پہلی آیت سے لے کر جو ہے یہ 7ویں آیت تک تقریباً اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر ہمیں صاف یہ ملتا ہے کہ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے جو کلام میں یہاں پر یہ جو تاک ہے، یہاں پر ہمیں درخت کا تو حوالہ نہیں مل رہا، لیکن تاکستان اور یہ جو تاک ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تاک یا انگورستان، یہ جو تاکستان ہے، اس کو جو ہے یہ قوم بنی اسرائیل کے گھرانے سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بھی ہم دیکھیں تو آگے ہوسیہ نبی کا صحیفہ اگر ہم دیکھیں 10واں باب اس کی پہلی آیت، تو وہاں بھی قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ہو ایک لہلہاتی تاک ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ بات ہے اس کے ساتھ ساتھ بزرگ یرمیہ نبی جو ہیں وہ ایک دکھ اور ایک رنج کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم بزرگ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور غالباً اس کا 2 باب دیکھیں تو یہاں پر باقاعدہ طور پر ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس یرمیہ جو ہے وہ ایک گلہ کرتے ہیں مطلب اس وقت کے لوگوں سے کہ اگر تم اچھی تاک یا تاکستان کے ہو تو پھر تم میں جنگلی پھل کہاں سے لگ گئے۔ جنگلی انگوروں کا ذکر ہے، اور یہاں پر جب وہ جنگلی انگور آ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں
کہ اب جب تم میں جنگلی انگور آ گئے ہیں تو تمہارا یہاں سے اس درخت سے یا اس طاق سے کٹ جانا ہی بنتا اور تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو پس منظر ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے خداوند اس وقت اپنی پرائمری آڈینس جو ہے اس وقت ان کے جو شاگرد ان کے ساتھ ہیں اور ہو سکتا ہے اس وقت کے کچھ لوگ بھی ہوں، تو جو وہ اس وقت لوگ ہیں پرائمری آڈینس جو ہے خداوند ان کو یہ بتا رہی ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. کیونکہ جس درخت میں وہ اپنے آپ کو پوست کر چکے تھے وہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس کی شاخیں اب کاٹنے کو تھیں، وہ ان پر پنش ہونے والی تھی. اب یہاں پر یہ کیونکہ 5ویں آیت دیکھتے ہیں ہم، یہاں پر لکھا ہے میں انگور کا درخت ہوں. یہ بالکل پہلی آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے. 15ویں باب کی جو پہلی آیت ہے اسی کو یہاں پر دہرایا گیا 5ویں آیت میں اور کہا گیا کہ میں انگور کا درخت ہوں. یعنی خداوند یسوع مسیح اس وقت لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن راستوں کا تم نے انتخاب کر لیا وہ راہیں نہیں ہیں جس کے لیے خدا نے تمہیں بلایا تھا. اس لیے اب تمہیں ضرورت ہے کہ تم اصل حقیقی درخت کے ساتھ پوست ہو جاؤ، اصل پوزیشن پر آ جاؤ تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ. تمہارا پھل جو ہے وہ خدا کا جلال کا وسیلہ بن جائے اور تمہارے وسیلے سے خدا باپ کی لوگ تعریف کریں، تعظیم کریں. اس لیے یہاں پر خداوند نے پھر دوبارہ انہیں بتایا کہ میں وہ حقیقی درخت ہوں جو انگور کا ہوں اور تم میری ڈالیاں. اب یہ جو تم میری ڈالیاں ہو، میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک خدا ہم جیسے لوگوں کو چنتا ہے اور پھر ہمیں وہ زمین سے لے کر جو ہے اونچا کرتا ہے اور اپنے برابر رکھ کے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لوگ ہو یا تم مجھ سے منسلک ہو، تمہاری وابستگی مجھ سے. جس طرح آپ نے بھی انٹرو میں بتایا کہ اگر میرا نام اگر انگلش ہونے سے میں مسیح نہیں ہو جاؤں گا کبھی بھی، یا میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو میں مسیح. یہاں پر یہ جو لفظ ہے جو مجھ میں قائم، یہ جو میں ہے مسیح میں ہونا، یہ بڑا حامل ہے. کیونکہ ہم اکثر جو ہے وہ غور طلب بات یہی ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولوس رسول بھی تسلنیکیوں کی کلیسیا میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اب سے جو مسیح میں مرتے ہیں، یہ جو مسیح میں ہونا، اس پر یہاں پر ہمیں تھوڑی دیر رکنا ہوگا. کیونکہ وہ تو بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے اب ایک انگور کی بیل ہے، درخت ہے، ہم اس کی ڈالیاں ہیں، لیکن یہ جو دراصل مسیح میں ہونا ہے یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اصل میں خداوند یسوع مسیح کی قربت کی بات، اس کے ساتھ جو ہے ایک عمیق رشتے کی بات ہے کہ ہم، کیونکہ آگے واضح طور پر خداوند نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہتے ہو اور میں تم میں قائم رہتا ہوں، یعنی یہ ایک دوسرے میں پیوست ہونے کی بات ہے. اور پیغام اس میں بہت واضح ہے، لکھا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو گے تو تمہارا جو معیار ہے تمہیں چھانٹا جا سکتا ہے، تمہاری چھانٹ ہو سکتی ہے تاکہ تم زیادہ پھل لاؤ. لیکن اگر تم مجھ میں قائم نہیں ہو تو پھر تم بالکل کاٹے جا سکتے ہو اور اس آگ کی جھیل میں جا سکتے ہو. بے شک نام تمہارا انگلش ہے، بے شک تم بہت روزے رکھتے رہے ہو، بے شک بہت دعائیں کرتے رہے ہو، بے شک تم نے بہت ہدیہ جات دی ہمیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن آگ جو ہے وہ تمہارا مقدر ہو جائے گی. اب یہاں جو مسیح میں ہونا ہے دراصل یہ خداوند کے احکامات کو ماننا ہے، اس کے مطابق اپنا طرز زندگی بنانا ہے. کیونکہ آگے ہم یہاں پر دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں 7ویں آیت میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو. یعنی یہاں سے ہمیں ایک عکس مل رہا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، اگر میں بطور خداوند یسوع مسیح کا پیروکار اگر ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو میں مسیح میں ہوں. ٹھیک ہے. اگر میری زندگی میں ان باتوں کا عمل نہیں ہے، ان کو سننا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے اور ان کو اپنی مطلب زندگی میں روزمرہ ان کو دھیان میں نہیں رکھنا، تو پھر میں مسیح میں بھی نہیں ہوں. تو اس لیے یہاں پر جس شخص کی بات کی گئی ہے، جن ایمانداروں کی بات کی گئی ہے، یہ وہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں محو ہیں، جو اس کے ساتھ پوست ہیں، جو اس کے احکامات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو ان کے لیے لکھا ہے کہ تم میری ڈالیاں ہو. اور اگر میں خدا نخواستہ خداوند کے احکامات کو ماننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، مسلسل خداوند کے اپوزٹ جا رہا ہوں، تو پھر میں ان لوگوں میں شمار ہو سکتا ہوں جن کے بارے میں لکھا ہے
کہ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہمیں خبرداری بھی ملتی ہے اور انجام بھی دکھائی دیتا ہے کہ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے صرف بنام مسیح ہونے کے آئے ہوئے ہیں، جی، تو ان کا نتیجہ آگ اور گندک کی جھیل جو کچھ ہمیں دکھائی دیا آگے مکاشفہ کتاب میں، وہ ان کا نصیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو پیغام ہے بہت واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جو لوگ ہیں بطور ایماندار خداوند کے پیروکار، ہم دو کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک، ہم خداوند یسوع مسیح کے احکامات پر جب عمل کرتے ہیں تو ہم خداوند کی ڈالیاں ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور دوسری بات، جب ہم خداوند کی حکموں کو مان کر ان کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اپنے آسمانی باپ کا جلال ظاہر کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اور اگر آج سے پہلے کبھی میں اور آپ اس معاملے میں کوتاہی کر گئے کہ ہم نے خداوند کی باتوں کو نہیں مانا، تو آج پیغام واضح ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو دوبارہ سے دیکھیں، پڑھیں اور اپنی بری روشوں سے باز آئیں، اپنا توبہ کریں اور نئے سرے سے خداوند کی تعلیمات کو سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر، عمل کر کے اچھی طاق کی جو ہے وہ اچھی ڈالی ہونے کا ثبوت دے سکیں اور خداوند میں بڑھ سکیں۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو مسیح کے تعلیم دینے کے وہ سارے میتھڈس بھی بتائے اور یہ بھی واضح کیا کہ کس طرح پیوستگی سے جو ہے ہم برکت پاتے ہیں، اور پھر کس طرح بنی اسرائیل کو جو ہے وہ انگورستان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ ایک انتہائی باعث برکت اور تعلیمی بات ہے جو آپ نے سکھائی ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ تو ناظرین، ابھی خدا کے خادم نے ادر بائبل مقدس یعنی کتاب مقدس میں سے ہمارے سامنے بہت سارے حوالہ جات رکھے، جن میں سے یہ ثابت کیا گیا کہ وہ انگور کا حقیقی درخت خداوند یسوع مسیح ہے، اور غیر حقیقی درخت وہ تھے جو جنگلی انگور عہد عتیق میں پکارے گئے ہیں۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ حقیقت کو چھوڑ کر غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یسوع مسیح کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دیگر تعلیمات کی پیروی کر رہے تھے، خود سے انہوں نے ایسے عقائد اور تعلیمات جو ہے وہ گھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں صدوقی ایک ایسا طبقہ تھا جو قیامت ہی کو نہیں مانتا تھا، اور پھر اسینی ایک طبقہ تھا جو جنگلات اور بیابان میں جا چکا تھا اور وہ گوشہ نشیبی اختیار کر چکا تھا۔ تو فقی فریسی وہ بائبل کو پرزنٹ کرنے کی بجائے، خدا کو پرزنٹ کرنے کی بجائے ذاتیات پہ اتر آئے تھے، اور اس کا بڑا نقشہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکل کو تجارت گاہ بنا دیا گیا تھا۔ تو یوں خدا کا جو حقیقی تصور تھا اور حقیقتاً جو خدا کا چہرہ تھا وہ لوگوں سے چھپا دیا گیا تھا۔ تو اسی زمانے میں یسوع مسیح نے اعلان کیا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، جس میں زندگی ہے، شادابی ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے۔ تو یقیناً ہم سب نے یہ بات سیکھی ہے خدا کے خادم کے وسیلے سے۔ تو پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مسیحی خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسیحی نہیں ہو جاتا جب تک اسے ہم شخصی طور پر قبول نہیں کرتے۔ کوئی ڈالی جب تک اپنے درخت میں قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لا سکتی۔ سادہ سی بات ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، ہم سارے لوگ جانتے ہیں، دیہاتی بھی جانتے ہیں، شہری بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، فطری بات ہے کہ جب تک ڈالی اپنے درخت میں پیوستہ رہتی ہے تو پھل لاتی ہے، اور جو کچھ اس درخت میں ہوتا ہے وہ ڈالی کو بھی وہی سب کو جاتا ہے۔ تو ہم جب تک مسیح میں وابستہ رہتے ہیں ہم روحانی اعتبار سے ترقی کرتے رہتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو ماپتے نہیں، پمائش نہیں کرتے، وہ سمجھتے بس سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ ٹھیک ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں خود کو پرکھنا ہوتا ہے، اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کیا میں خدا یسوع مسیح میں ہوں۔ تو کسی نے خوب کہا ہے کہ مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ طرز زندگی ہے۔ اگر میری آپ کی زندگی میں سے ایسا پھل نکل رہا ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو یسوع کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتی، میچ نہیں کرتی، تو پھر ہم حقیقی انگور کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ جیسے مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گالی نامی کوئی چیز نہیں تھی، حسد نامی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی،
وہ सरतपा पाकीज़गी थी। अगर मेरी अक्स ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं अपने दरख्त से हट चुका हूँ। तो उसमें पेवस्तगी जो है वो हमें फलदार बनाती है। इंतहाई बाइस बरकत और आपकी शख्सी रूहानी ज़िंदगी के लिए ये इंतहाई मरकज़ी और बुनियादी तालीम है। तो सीखने के लिए हमारे साथ रहिए। यहाँ मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।